गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10। आज हम अपना तीसरा सबक परस्तान की शहज़ादी पढ़ेंगे। परस्तान की शहज़ादी जिसको अशरफ सबूही ने लिखा है। अशरफ सबूही का असल नाम सैयद वली अशरफ और कलमी नाम अशरफ सबूही है। कलमी नाम जो वो लिखते थे, जब उन्होंने जो है वो लिखना शुरू किया, नस्ल लिखनी शुरू की, तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके अशरफ सबूही रखा। आप दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जो है उन्होंने घर पर ही हासिल की। अशरफ सबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे। उर्दू ज़ुबान खुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ़ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें भी लिखीं जो बहुत मकबूल हुई। इनकी तसनीफ़ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुब्बारे कारवां, झरोके, सलमा और बनबासी देवी शामिल हैं। अशरफ सबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जमा भी किया। अब ये जो आपके सिलेबस में परस्तान की शहज़ादी के नाम से जो है वो जो सबक है, ये जो है ये उनकी किताब चंद अजीब हस्तियाँ से लिया गया है। और ये उर्दू नसर के लिहाज से एक दास्तान है। दास्तान जो है वो बहुत लंबी लंबी दास्तानें होती हैं। जिस तरह ख़ातम ताई है, वो एक दास्तान है। इसके अलावा और बहुत सी दास्तानें थी, लेकिन ये वक्त गुज़रने के साथ साथ फिर लोग जो है उन्होंने दास्तान को पढ़ना जो है वो पसंद नहीं इतना करते थे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, इंसान ने तरक्की की, उसके बाद वक्त की कमी होती गई, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो, और दास्तानें बहुत लंबी होती हैं। दास्तान में माकूफुल फितरत चीज़ों का जिक्र भी होता है। माकूफुल फितरत चीज़ें यानी सुपर नेचुरल चीज़ें, जिस तरह परियाँ आ गई, जिन आगे ख़ुद जो आप देखेंगे कि यहाँ जो एक ख़ातून है, एक औरत है जिसके ऊपर ये कहानी बनी है, वो जो है सईदानी भी, वो परस्तान में चली जाती है। तो आम ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ हमें दास्तानों में मिलता है। तो सबसे पहली जो दास्तान थी वो मीर अमन की बागो बहार थी, और उसके बाद और बहुत सी दास्तानें लिखी गई। अलफ लैला एक दास्तान थी, फिर प्रेम पचीसी, ये सब कुछ जो थी ये दास्तानें थी। और इसमें बहुत रोज़ एक नई कहानी रोज़, और ये बड़ी देर तक चलती थी। इसलिए जो है वो दास्तानों के बाद जो है वो फिर हम देखते हैं कि नावल आया जिसमें हमें हकीकत पसंदी नज़र आती है। तो परस्तान की शहज़ादी उर्दू नसर में, उसके असनाफ़ नसर में एक दास्तान है। इसमें आप जो है वो परस्तान की सैर करेंगे। अब मैं सबक पढ़ने लगी हूँ। आप इसके मुश्किल अल्फाज के मानी अपनी बुक पे लिखते जाएं, ताकि आप लोगों को माने लिखने में कोई मुश्किल ना हो, और फिर उसको तशरीह करने में कोई मुश्किल ना हो। सईदानी भी का एक वक्त में बड़ा दौरा था, शोहरत थी। उनको जो है वो हर कोई जानता था, बहुत उनको मानता था, और हर एक जो है वो जानता था कि सईदानी भी कौन है। किले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ इनके कान पकड़ती थी। मुगलानियाँ कौन होती हैं? मुगलानियाँ दर्जनें, जो दर्जन का काम करती हैं, मुगलानी दर्जन को कहते हैं। तो कहते हैं किले के अंदर जो बड़ी बड़ी मुगलानियाँ थीं, वो दौर ऐसा था, बादशाही दौर चल रहा था, और जो है वो बरसगीर पाको हिंद में हर तरफ जो है वो मुस्लिम बादशाहों की, तो जो नवाब और बादशाह की बेगमात थी, सब जो थी वो सईदानी भी से कपड़े सिलवाती थी। मैं इनके सामने कान पकड़ती थी। कान पकड़ने से मुराद ये है कि उनके हुनर की दाद देती थी। ये नहीं कि उनके कान पकड़ रही हैं, बल्कि उनके हुनर की दाद देती थी। महलात में, महल की जमा है, महलात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, किसी नई वज़ा की ठकाई का ज़िक्र हुआ। ठकाई जो है ये मोतियों का काम है, और कहते हैं जब भी किसी का कोई नया जोड़ा सिला है या कोई मोतियों का काम हुआ है, फ़ौरन ये बुलाई गई हैं, इनको बुला लिया गया। शहर की बेगमात में भी इनके हुनर की धाक थी, और जितने भी नवाब और बेगमात थी वो भी इनके हुनर की धाक थी, शोहरत थी। धाक शोहरत सब इन्हें आंखों पर बिठाते थे, मुराद इज़्ज़त देते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया। अब पालकी जो है उस दौर की सवारी है जो डोली की तरह होती है। तो कहते हैं कि आज पालकी आ रही है, किसी ने अपनी डोली भेज दी कि बड़ी सरकार ने बुलाया है, कल डोली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने याद किया है। न रात को फुर्सत न दिन को चैन, यानी कि सईदानी बी के पास इतना सिलाई का काम था
کہ ان کو فرصت ہی نہیں تھی، نہ رات کو فرصت تھی اور نہ دن کو چین تھا، ہر وقت کام، صبح کہیں مہمان تو شام کہیں۔ یہ عالم تھا کہ گھروں میں جا کے وہ کام، ان کے کپڑے سیتی تھی تو آج وہ کسی کی مہمان ہوتی تھی اور کل وہ کسی کی مہمان، لیکن رہے نام سائیں کا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا بھی تو خدا کا نام رہے گا۔ تو وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ صبح میں کہیں ہوتی شام کو، لیکن رہے نام سائیں کا۔ اللہ تعالیٰ ہی کا نام جو ہے وہ اول سے آخر تک ہے۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں۔ اب وہ دور آیا جب جوانی تھی، قوت تھی، انہوں نے بہت کام کیا، لیکن جیسے ہی بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی ہے کہ وہ پہلے جتنا کام کر سکیں۔ آنکھیں دھندلا گئیں، آنکھیں دھندلا گئی سے مراد یہ ہے کہ نظر کمزور ہو گئی۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ یہ دنیا کی تلخ حقیقت اس میں بیان کی ہے کہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک روپیہ پیسہ تھا ان کو سب پوچھ رہے تھے، وہ کسی کا کام کر سکتی تھیں تو دنیا کو مطلب تھا۔ تو کہتے ہیں دنیا اور مطلب، دنیا جو ہے یہ مطلب ہے، مطلب کی دنیا، مطلب داری کی دنیا ہے۔ اب کسی کو میرے سے کوئی کام نہیں رہا تو کیسی خاطرداریاں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں۔ کہتی شاعر مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ ہار جائے، وقت اور حالات ایسے آ جائیں تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہاں ٹکڑے کے سہارے سے مراد 2 وقت کا کھانا ہے اور اس کے روز کی جو روزمرہ ضروریات ہیں وہ ہے۔ تو کہتے ہیں بیچاری اتنی بے سہارا ہو گئی کہ کوئی اس کو کھانے کے لیے پوچھنے والا نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ وہاں پڑوس میں ایک میر صاحب تھے، وہ ان کے گھر چلی گئیں اور ان کی بیوی ان کو لے گئیں اور وہ رہنے لگی۔ سنا ہے یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ سنا ہے یہ سے مراد جو ہے یہ سیدانی بھی ہے کہ سیدانی بھی جو ہے وہ ایک شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ اب جو ہے وہ دلی میں سکھوں اور جاٹوں کی لڑائی ہوئی، مرہٹوں کی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں جو مرہٹہ گردی ہوئی اس میں ان کے سارے جتنا بھی خاندان تھا وہ فسادات میں خاندان تباہ ہو گیا۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی۔ کہتے ہیں کچھ دن کی بیاہی ہوئی تھی، بیوہ ہو گئی۔ زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ اگر کوئی بیوہ دوسری شادی کرتی تھی تو بہت بڑا عیب خیال کیا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، درزن کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ رنڈاپا بیوگی کے دن، جو بیوہ ان کو کہیں گے کہ جتنا بھی اس کا وقت تھا بیوگی جو تھی، بیوہ ہونے کے بعد جو ہے وہ گزار دیا۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے مگر رکھنا نہ جانا۔ اب انسانی فطرت ہے کہ اس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں اس کا دل کرتا ہے کہ ہم استعمال کر دیں۔ تو بالکل سیدانی بی کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ بتھیرا اس نے بھی پیسہ کمایا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس پیسہ آتا تھا وہ خرچ دیتی تھی، اور اس نے اپنے پاس کچھ بھی رکھنا نہ جانا، سنبھال کے نہ رکھا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی۔ حاتم تائی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک داستان بھی تھی، تو ایک شخص تھا حاتم جو کہ سخی تھا، سخاوت کرتا تھا۔ تو یہاں بھی وہ کہتی ہیں کہ دل کی حاتم سخاوت اور طبیعت کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں یہی ایک عیب ہوتا تھا کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ کہتے پرانے جتنے نواب تھے، شریف لوگ تھے، ان کا یہ عیب تھا، یہ خامی تھی کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ وقت کی قدر کرنے سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ وقت پہ نہیں کہیں پہنچتے تھے، یہاں مراد یہ ہے کہ انہوں نے وقت کو، یعنی کہ انہیں جتنی عیش و عشرت کا دور ملا انہوں نے اس کی قدر نہیں کی ہے، اور سب کچھ وہ بھول گئے۔ خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ خدا کے بارے میں یہ ہے کہ خدا بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ وہ جو محل میں سویا ہے اس کو بھی خدا نے دیا، اور جو جھونپڑی میں ہے اس کو بھی خدا نے دیا۔ تو یہ اس کی بے نیازی ہے کہ کسی کو وہ اتنا دیتا ہے کہ اس سے وہ سنبھالا نہیں جاتا، اور کسی کو وہ بالکل ہی روٹی کا محتاج کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال مراد یہ ہے کہ جب انسان کے اچھے حالات چل رہے ہوں تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی رہیں گے، کبھی بھی نہیں بگڑیں گے،
ہمارے پاس یہ وقت جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا، جانتے ہیں یہی لہر بہر رہے گی۔ اور کہتے ہیں اس کو پتہ لگتا ہے کہ جیسے یہی لہر بہر رہے گی، یہی جو ہے حالات رہیں گے، یہی پیسے کی فراوانی رہے گی، دولت کی بہتات رہے گی۔ سیدانی بی بی جوانی بھری سی غلط فہمی کا شکار رہیں۔ سیدانی بی کے پاس بھی جوانی میں یہی تھا کہ چلو جی ہمارے پاس بھی جو ہے وہ پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بڑھاپے نے آن دبایا، لیکن جیسے ہی بڑھاپا آیا طاقتیں دگا دے گئیں، دھوکہ دے گئیں، ایک ایک کر کے ساری طاقت جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ اب جب جوانی تھی تو ہر طرف خوشی تھی، روپیہ پیسہ تھا، لیکن جیسے ہی بڑھاپا آیا اس کے پاس روپے پیسے ختم ہو گئے، کام ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اب یہ تھا کہ دوسرے کے سہارے جو تھے وہ اس کو زندگی کے دن گزارنے پڑ رہے تھے۔ میر صاحب کون تھے؟ جن کی بیوی انہیں اپنے گھر لے گئی تھی۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خود خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ مراد یہ کہ وہ خوش اخلاق اور خدا ترس تھے، انہوں نے خوشی سے جو ہے وہ سیدانی بی کو قبول کیا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو بڑی غمگین اور شرمندہ سی رہی، ظاہری بات ہے وہ پریشان تھی کہ میں کسی پر بوجھ بن گئی ہوں، اور شرمندہ سی تھی۔ پھر ان کا دل بھی کھل گیا، پھر ان کا دل بھی ان کے ساتھ خوش ہو گیا۔ اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں، جیسے وہ اپنے خاندان میں رہتی تھیں۔ نگاہ ہاتھ کانپتے تھے، اب بڑھاپا تھا، اور بڑھاپے میں انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ نظر موٹی ہو گئی تھی، نظر کمزور ہو گئی تھی۔ سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا ہے۔ سوئی کے ناکے سے مراد وہ سوئی میں وہ سوراخ جس میں ہم دھاگا ڈالتے ہیں اس کو ناکہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے وہ اس نے اتنی سلائی کڑھائی کی، سب کچھ کیا، لیکن جیسے ہی بڑھاپا آیا اس کو سوئی کا ناکہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا۔ اب وہ خوددار تھی، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی؟ کہتے ہیں اس کے لیے پرائی روٹی جو ہے وہ مفت کھانا بڑا مشکل تھا۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی۔ اب اس کو کھانا بنانے کی جو ترکیب آتی تھی، اور وہ صبح کے ٹائم اس کے پاس بچے پڑھنے آ جاتے، دوپہر کو وہ سینہ پرونا کاٹنا، اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے میاں بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیجا ہے۔ ایسی شریف، نماز روزے کی پابند، ہنرمند، اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے۔ ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر ہے، وہ خوش تھے کہ ہمیں تو ایک بچوں کے لیے جو ہے وہ استانی مل گئی ہے۔ تو وہ تو صرف اسے 2 وقت کا کھانا دیتے تھے، 3 وقت کا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اتنی اچھی سب کچھ جو ہے، بچے ایسے گرویدہ کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے ہیں۔ بچے ان کے ساتھ اتنے مانوس ہو گئے تھے، اتنا انہیں پسند کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنے گرویدہ عاشق ہو گئے ان کے کہ وہ جو ہے ان کو ہر وقت جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان سے ہو کر آئی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا۔ اب ہوا یہ کہ مشہور تھا کہ جو سیدانی بی تھی وہ پرستان سے ہو کے آئی تھی، ایک دفعہ وہ پرستان بھی گئی، اور وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا، اور وہ انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے تماشے دیکھے۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہ آیا تھا کہ سیدانی بی سے پوچھتے کہ کیا بی سچ مچ تم پرستان گئی تھی؟ بادشاہ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا۔ اب یہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا واقعی انہوں نے ایک دن یہ ذہن میں ہی نہیں رہا؟ تو جگرا سے مراد حوصلہ، کتنی تم میں ہمت ہے کہ تم پریشان سے ہو آئی، تمہیں ڈر نہیں لگا۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اب ایک دن کا ذکر ہے جب انہوں نے پرستان کی کہانی اپنی سنانی تھی، تو کہتے ہیں دلانوں کے پردے جو صحن تھے سردی کی وجہ سے اس میں پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اب جو چھوٹے بچے تھے وہ لحاف رضائی میں سردی میں
بیٹھے ہوئے تھے اور جو بڑے تھے وہ انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ اب ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ روز رات کو کہانی سناتی تھی، تو اس دن وہ انڈا شہزادی کی کہانی سناتی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڈرے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اٹھا کر لے گئے۔ کہنے لگی سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا، تم وہاں سے بڑے نام و اکرام لائی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی: ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: اوئی، اور تم بے دھڑک چلی گئی؟ اس نے کہا اور تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تم فوراً چلی گئی۔ سیدانی: پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے، رستے میں جب بھید کھلا تو بتھیری ڈری۔ کہتی جب میں پہلی دفعہ گئی ہوں تو دھوکے سے گئی، اور جب بھید کھلا تو بتھیری ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو کیا آفت آتی؟ کہتی اگر میں نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو کیا آفت آ جاتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ بال بیکا نہ ہونا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ پکی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ ہم خدا کے ساتھ ہیں اور اپنے رسول کے ساتھ ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ پرستان میں بھی وہ میری خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ کہتے ہیں وہاں بھی میری، جس طرح یہاں لوگ جو تھے وہ مجھے جو ہے وہ بہت پوچھتے تھے، پرستان میں بھی میری بڑی خاطریں ہوئیں۔ میر صاحب کی بیوی: کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جائے، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ کہتے کچھ بھی ہو جائے، مجھے تو بڑا ڈر آتا۔ میر صاحب کی بیوی کہتی ہے جو بھی تھا مجھے تو بڑا ڈر آتا، میں تو وہاں جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے وہ میری جان نکل جاتی۔ سیدانی: نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جب ڈر سامنے آیا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ جب جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ ہو یہ کیسے ہوگا۔ جس طرح آپ کلاس 9 میں آتے ہوئے پہلے بہت ڈر رہے تھے، وہ 9 10th میں آ گیا، لیکن جیسے جیسے آپ اس کو فیس کرتے جاتے ہیں، وہ پھر ڈر جو ہے ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن جہاں ڈر سامنے آیا تو پھر کچھ بھی نہیں، لیکن جب وہ چیز ہم اس کو فیس کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر وہ ہمیں ڈر جو ہے وہ ڈر نہیں رہتا، بلکہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جائے تو سہنا پڑتا ہے۔ اس لیے انہوں نے وہ مثال بھی دی ہے کہ لوگ بیماری سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو انسان کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ بڑے سے بڑا دکھ سہنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، تو اسے یہ سہنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ سیدانی بھی کہہ رہی ہیں کہ جو ڈر ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک جو ہے ہم اس کا سامنا نہیں کرتے۔ جب ہم اس کا سامنا کر لیتے ہیں تو پھر وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔